बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की जान को ख़तरा लाहक हो गया है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी इनसाइड क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा हों या ख्वाजा आसिफ साहब हो, दोनों का मतब नज़र, दोनों का नुक्ता नज़र तकरीबन एक जैसा मालूम होता है कि पाइन इलेक्शन कराओ तो जान छुड़ाओ। यानी ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा तौर पर बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि जनाब नवंबर तक हो सकता है इलेक्शन करा दिए और नई हुकूमत आ गई हो। ये बात उन्होंने की थी, जिसके बाद जाहिर है कि जितने इमरानडूज हैं, यानी जितने यूथिए हैं, जितने इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो जो थोड़े थोड़े ढिले हो गए सर ना कि यार हुण एड्डी गर्मी आ गई है तो बड़ा हब्स हो गया तो बत्ती भी नहीं होंगी तो बंदा कितने जाए। आपको पता है वो ज़्यादातर बर्गर फैमिलीज़ के बच्चे हैं या औरतें हैं या मर्द हैं, बाबे बाबियाँ, उनको बहुत ज़्यादा शौक है इमरान खान का। लेकिन अब गर्मी पाइन पर बड़ी खौफनाक है, वो लगती है, लिहाजा उनको ये एक हो गया था कि कोई गल नहीं, खान साहब जिसलिए फाइनल कॉल देंगे ना उसले से निकलांगे। लेकिन वो इनके इन दो हजरात के बयानात के, खातून हजरत के बयान के बाद उन्हें जान पै गई पाजी, उन्होंने एक नवी ज़िंदगी ला गई। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे जनाब वाह 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 इमरान खान तो जीत रहा। लिहाजा जब इंसान यानी अगर फ़र्ज़ करे पॉलिटिकली बात करूँ डूब रहा हो तो उसको तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा सहारा लग रहा था। वो फटाफट उन्हें जफ्फी पा लेंदा कि लो जी ऐ तो मैं बच जाऊँगा, मेरे हाथ को शय आ गई है। लेकिन वो तिनका होता है उसमें डूब जाता है। इसी तरह इनके साथ ये जो अपना यूथिया एंड कंपनी है, इमरान एंड कंपनी, उनके साथ इस तरह का मामला होगा। लेकिन ये बेवक्त की रागनी जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने गाई है, जिसके नतीजे में फिर ख्वाजा आसिफ साहब को कल दो प्रोग्रामों में, एक हामिद मीर साहब के साथ और एक रात को शाहजेब खानजादा साहब के साथ बाकायदा तौर पर कहना पड़ा कि नहीं मैं आसिफ जरदारी साहब की बात से मुकम्मल सहमत हूँ। मतलब मैं देखे ना, मैं तो कहता हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बात को सियाको सबाक से हटकर बयान किया। कहते बाबा तू बोलिया कल, आपको जो सवाल हो रहा था पहले देखिए, वो सवाल जो था वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से था कि नवंबर में आर्मी चीफ की जा रहे हैं तो तुसी अहियो दा सवाल पूरा नहीं होया। उस तो पहले जनाब बोल पे और आपने जोर देकर बकायदा तौर पे ख्वाजा साहब ये उनको अपनी बात पहुंचाई। फिर जब आसिफ जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा कि मैं तो नवाज शरीफ से पूछ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उनसे सारी कंसल्टेशन के बाद कह रहा हूँ कि इंतहाबी इस्लाहात होंगी, मुल्क के माली हालात ठीक होंगे, फिर इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, इसमें क्या मसला है। तो लेकिन फिर आपको वजाहतें देनी पड़ी। इसी तरह मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी तकरीबन ख्वाजा आसिफ वाली बातें की। उन्होंने ये कहा कि हम ये समझते थे कि पाकिस्तान जो है वो एमरजेंसी की स्टेज पर आ गया है, ऐसे हालात बने हुए हैं कि वो ICU में है। लेकिन हमें तो इक़्तिदार में आने के महीने बाद पता चला है, सारे मामला देखने के बाद, कि ये तो भाई वेंटिलेटर पे है, ये तो आखिरी सांवा ले रहे हैं। तो मैं अपनी पार्टी से ये कहती हूँ कि इमरान खान की बदबूदार और बुरी कारकर्दगी का टोकरा अपने सर उठाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान की बुरी कारकर्दगी का कलंक का टीका अपने मुँह पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को अवाम में जाने दो ताकि लोग सवाल पूछें कि मुल्क का ये हाल क्यों किया, हमारे बच्चों की रोटी क्यों छीनी। अब ये वो बातें हैं जो मरीम साहबा की, जिससे मैं ये कह रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज शरीफ साहबा दोनों एक ही लाइन पर बोल रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब की लाइन वक्री है। अच्छा, अब मैंने इस सिलसिले में जब ये बयान सुना मरीम साहबा का, तो फिर जाहिर है कि मेरे मतलब दिल में ये बात है कि यार इसको ज़रा इन्वेस्टिगेट तो करें। तो मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी कह रहे कि यार है तो बड़ी अजीब जी सूरत हाल साढ़े नाल बन गई है, पंजाब ही साड़ी हुकूमत नहीं बनन दे रहे, हमारी अभी तक जो है कल्ला वज़ीर आला लगा फिर रहा है, वो कैबिनेट कोई नहीं, नया जो उनके हल्फ होने हैं उसके लिए आरफ अलवी साहब जो है मसला डाल रहे हैं, साबका गवर्नर मसला डाल रहा है, और ये जो है अपना परवेज़ लाई साहब ये मसले डाल रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, और हम इकॉनमी की हालत ये है कि हमें दिनों में नहीं घंटों में फैसले लेने हैं ताकि हम आगे चीज़ों को चला सकें। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन ही नज़र नहीं आ रहा। इस तरह की गुफ्तगू मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से भी सामने आई। पार्टी के सर्कल्स में कुछ लोगों के साथ उन्होंने ये बातें की, जिसके नतीजे में अब ये एक तासुर बन गया कि जनाब जो हैं अपना
میاں نواز شریف صاحب اور ان کی ساری پارٹی وہ جناب الیکشن کرا کے تو چاہتے ہیں کہ اب 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم دوبارہ آ جائیں، ابھی ہم الیکشن کروا دیں گے تو بچ جائیں گے، پٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو لوگوں نے ساڈا جڑا نا بالکل جینا محال کر دینا، کیونکہ مہنگائی ہونی ہے بہت زیادہ، اس لیے ہم وہ افورڈ نہیں کرتے۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ پھر میاں نواز شریف صاحب کو ایک کسی بندے نے، سیانے بندے نے، اور وہ سیانا بندہ اور کوئی نہیں، آصف زرداری صاحب، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو نیا آئے گا مطلب فرض کرتے ہیں آپ ہی جیت کے آ جاتے ہیں تو پھر بھی تو یہی حالات ہوں گے نا، وہ $1 تو نہیں نال لے کے آئے گا، ٹھیک ہے، وہ تو آئے گا تو پھر اس کو پھر نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ حالات تب تک خراب ہو گئے ہوں گے معاشی، تو ابھی کیوں نہ ٹھیک کیا جائے، ابھی سخت فیصلے کیوں نہ لیے جائیں۔ پھر انہوں نے کچھ تجاویز دی، جس کے بعد میاں صاحب نے جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں پھر ان تجاویز کو اپنی پارٹی کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا، اب وہ جو اجلاس ہو رہا ہے نا، اس اجلاس کے اندر کل تک جو معلومات تھی میرے پاس، یعنی کل رات تک جو اجلاس ہوا اس میں جو چیزیں سامنے آئی تھی، اس میں ایک بہت اہم چیز جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں اپنا نون لیگ والے، کیونکہ لاڑے تو بغیر سے جنج نہیں نہ سجنی، کدھر جان گے جنج لے کے، لہٰذا لاڑا جڑا نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ظاہر ہے نون لیگ کا لاڑا نواز شریف اور کون ہے گا۔ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے جب بات کی گئی تو میاں صاحب نے ان سے کہا کہ پاجی پھر یہ بندوبست کرو نا، اگر میں نے واپس آنا ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں میں واپس آؤں اور میں بھی ظاہر ہے پاکستان آنا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے آپ ان کے جو معاملات ہیں وہ تو ٹھیک کریں نا۔ مثال کے طور پہ میاں صاحب اگر واپس آئیں گے، قانونی اعتبار سے میاں صاحب کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور وہ سرنڈر کریں گے تو ان کی ضمانت کا سلسلہ آگے چلے گا۔ اس کام میں 5 دن بھی لگ سکتے ہیں اور اس کام میں 5 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، لہٰذا ایسا کوئی معاملہ پہلے چلائیں، کوئی قانون اس طرح کا کریں، کوئی جو ہے پارلیمنٹ سے اس قسم کی انہیں اجازت لے کے دیں، کوئی پنجاب حکومت لو اس طرح کا کوئی لیٹر آوے جس کی وجہ سے ان کی ضمانت جو ہے وہ آسان ہو جائے اور ان کے لیے کوئی پرابلم پیدا نہ ہو، پھر ہی وہ کمپین چلا سکیں گے نا، اندر بہ کے تو کمپین نہیں چلنی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں ہر پاسے جڑا للکارے ماردا پھردا ہے، اور ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے اس معاملے میں کیا صورتحال ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ویڈیو بیانات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایئر کرنا شروع کر دی ہیں، ٹی ویوں نے چلائے بھی ہیں، وہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، ٹی ویوں نے چلائے بھی ہیں، تو لہٰذا اس طرف سے بھی کوئی ٹھنڈی ہوا دا چونکا جڑا نا وہ آن دے مطلب حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سارے میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی اس صورتحال پہ چلی گئی ہے کہ عمران خان کو اس بات کی فکر نہیں ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ عمران خان کو یہ نہیں فکر ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگلا الیکشن جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا۔ اچھا، میں آپ سے یہ بالکل ایمانداری سے بتا دوں، الیکشن آج ہو جائے، الیکشن ہو جائے جناب 1.5 سال بعد ہو جائے، عمران خان الیکشن اگلا نہیں جیت سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت ابھی 1 مہینہ ہوا ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ کو، مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، شہباز شریف کی گورنمنٹ کو 1 مہینہ ہوا ہے، اور 1 مہینے کے اندر جو اکانومی ہے وہ ساری سامنے آگے کھل کے $11 ارب ہیں سر، $11 ارب میں سے $10 ارب مانگ تنگ کے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی سعودیہ تو منگیا ہے، کوئی UAE تو منگیا ہے، کوئی چین تو منگیا ہے، اب $1 ارب ٹوٹل رہ جاتا ہے پیچھے۔ اب اگر آپ IMF کے ساتھ جو عمران خان نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ $245 لیٹر پہ پٹرول لے کے جانا تھا، $245 لیٹر کے اوپر، IMF کہتی جی وہ وعدہ پورا کریں آپ، اس کے بعد ہمارے پاس آئیں، پھر ہم آپ کو اگلا پیکیج دیتے ہیں، اگلا پروگرام دیتے ہیں۔ اب بجلی بھی بڑھنی ہے اور وہ بھی بڑھنا ہے، اس میں آئے گا مہنگائی کا طوفان۔ تو اگر ساری کی ساری کارکردگی دیکھیں تو یہ عمران خان کی ہے، عمران خان دے کرتوت نے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں جی مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے اور میں پھر صحیح فیصلے کروں گا، پائن پہلے تو 2/3 تو بعد میجورٹی ملی۔ اگر آپ نوٹ کریں تو جن لوگوں کی حمایت، جن کے آپ لاڈلے تھے، انہوں دی حمایت پائن مطلب انہوں نے کسی اقبال کے دی حمایت محلے دے ایک بالکل ماتڑا دے بال نہیں ہوئی ہے نا، تو وہ چودھری نے روز ایویں اکھاں کڈی پھردا ہونا آگے، تو سر تہن تے چودھری بنایا گیا سی، تہاڈے ارد گرد ہر شے اکٹھی کیتی گئی سی، آپ سے اکانومی نہیں چل رہی تھی، آپ کو اکانومی چلانے کے لیے مانگ تانگ کے پیسے لا کر دیے۔ آپ کو یاد ہوگا جاتے رہے ہیں باقاعدہ طور پہ یہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر، چین کے دورے کے اوپر، UAE کے دورے کے اوپر، کی کرنے جاندے سن، یہی کرنے جاتے تھے۔ تو یہ ایک صورتحال جو ہے اس وقت ہے کہ یہ سارا کام کیا ہوا عمران خان نے، یہ بات ٹھیک ہے مریم صاحبہ کی، لیکن اب حالات میں آپ آگے ہیں تو پھر ان کو فیس کرنا چاہیے، نازک مرحلے آتے ہیں، قوموں کی زندگی میں آتے ہیں۔ زرداری صاحب نے جو بات کی تھی کل، انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کو ہم چلا سکتے ہیں،
عمران خان نہیں چلا سکتا، صرف ہم بھی چلا سکتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں جناب الیکشن کرو، تو کیا کہیں گے آپ الیکشن میں جا کے؟ پچھلے 3.5 پونے 4 سال کیتا کی پائیں تسی؟ کنے لوگوں نے روزگار دیتا، کتنے کوئی نوا بجلی گھر لایا، کوئی آپ نے نئی سڑک بنائی، کوئی آپ نے نوا سکول بنایا، کوئی ہسپتال بنایا، کوئی آپ نے نیا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے یونیورسٹی بنائی، کوئی ایک چیز آپ نے نہیں بنائی، آپ نے صرف باتیں بنائی بیٹھ کے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان 3.5 سال کے اندر 25,000 ارب روپے کا قرضہ عمران خان نے ایڈ کیا اور ایک اینٹ بھی نئی نہیں لگائی۔ جتنے منصوبوں کے افتتاح کیے وہ سارے کے سارے نواز شریف کے دور کے شروع ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یا زرداری صاحب کے دور کے شروع ہوئے تھے۔ زرداری صاحب کے دور کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پشاور میں انہوں نے ایک لیبر کالونی جو بنی تھی جن میں فلیٹس بنے ہوئے تھے، وہ انہوں نے اس کا جا کے افتتاح کیا تھا کہ جناب یہاں پر 2,000 فلیٹس جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور یہ ہم دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے جو وہ ہے نا تحریک انصاف کا اپنا گھر سکیم جو تھی اس کے تحت نہیں بنایا، حالانکہ وہ جھوٹ تھا۔ وہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ کے دور کا پلان تھا جس پر اس وقت پیسے ایشو ہوئے تھے اور اس پر اس وقت سے کام چل رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اس دور میں آ کر کمپلیٹ ہوئے تھے۔ 1800 گھر تھے وہ جناب انہوں نے دیے تھے، تو وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے۔ اور جتنی سڑکیں جتنی چیزوں کا افتتاح کیا وہ سارا نواز شریف صاحب نے ان کی سنگ بنیاد رکھے ہوئے تھے۔ ایون میں مطلب آپ کو اس کا ایک نواز شریف صاحب کا ایک ثبوت دیتا ہوں، یہ جو کراچی میں انہوں نے وہ شروع کی ہے بس سروس، ٹھیک ہے، وہ نواز شریف صاحب نے سر شروع کی ہوئی تھی، تو ان کے دور میں کمپلیٹ ہوئی تھی۔ تو یہ ان کی اپنی کارکردگی یہ ہے۔ تو اگر یہ الیکشن میں جائیں گے تو لوگوں کو کیا کہیں گے؟ یہی چورن بیچن گے کہ امریکہ بڑا ظالم ہے، ہائے ہائے امریکہ بڑا ظالم ہے، انہیں منوں کو من نہیں کرن دیتی، تو امریکہ دا ظلم مک جائے گا وہ ذکر باؤ جی؟ سوال ہے کیا امریکہ اس وقت تک جب یہ دوبارہ الیکشن ہو جائے گا تو کیا امریکہ ظالم نہیں رہے گا؟ فرض کرتے اگر امریکہ جو ہے وہ عمران خان کو اب پسند نہیں کرتا تھا تو ادو پسند کر لے گا، ادو یہ مچھا نکل آنی ہے، ادو کی ہوئے گا کہ وہ اس کو پسند کر لے گا؟ یہ سارے لیم ایکسکیوزز ہیں، لیکن وہ اپنا بیانیہ بہرحال فی الحال بیچ رہے ہیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب کے بیانات نے اس میں مطلب اس کے بیانیے کو ذرا مزید ہوا دے دی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بے وقت کی راگنی جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے کوشش تو کی ہے بعد میں، لیکن ایک دفعہ تیر ایک کمان سے نکل جائے تو واپسی ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال ابھی نون لیگ کی میٹنگ چل رہی ہے اور آج بھی ان کا اجلاس ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد واپسی شروع ہو جائے گی اور واپس آئیں گے سب لوگ، تو پھر آ کے نئے عزم کے ساتھ چلیں گے۔ کہا تو وہی جا رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسی طرف چل پڑے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، یہ میرے سامنے خبر پڑی ہے سر۔ اس خبر کے مطابق مریم صاحبہ جو ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے نا ان کو بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے ان کی تھریٹ اسیسمنٹ کی ہے اور ایک کمیٹی بنتی ہے تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی، اس کمیٹی نے بتایا ہے کہ مریم صاحبہ کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ رینجرز کی سیکیورٹی وہ فراہم کی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ دیگر جو اہلکار ہیں وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ پہلے مریم صاحبہ کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے اپنی سیکیورٹی میں اور رینجرز کی سیکیورٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ یہ جڑے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا یہ ویسے ریٹائر ہوتے ہیں، پر ریٹائر بندہ ریٹائر ہی ہوتا ہے نا۔ دیکھیے ایک بندہ 35 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے، سیکیورٹی کے جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سپاہی ہو گئے یا اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، تو ایک بچہ جو ہے وہ 22-25 سال کا ہوتا ہے، تو 35-25 سال کے بچے کے قصور بڑا فرق ہوتا ہے سر، اس کی طاقت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس کے ذہن کے چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تجربہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے وردی پہنی ہوتی ہے اور چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ ان کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اب اس پر جو عمرانڈوز ہیں اور جو تحریک انصاف والے ہیں وہ اعتراض کرے جی مریم نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی دیتی۔ اچھا آپ کے وزیر اعظم کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، جس نے یہ ماننا ہے کہ میں نے گھڑی جو ہے وہ مطلب ویچیے پائن، ٹھیک ہے، انہوں نے مانا ہوا ہے خود، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے مانی ہوئی ہیں، تو ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ ظاہر ہے کراؤڈ پولر ہے، نون لیگ جو پاکستان کی یا کم از کم پنجاب کی سب سے بڑی جماعت میری نظر میں وہی ہے، پاپولر 3 لیڈر ہیں، ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ میں تو مریم نواز شریف صاحبہ تو مطلب ایک بہت بڑی قداور شخصیت ہے نا، میرا تو ذاتی خیال ہے کہ یہ جو فواد چودھری ٹائپ یا شہباز گل ٹائپ لوگ بھی ہیں نا، ان کو بھی سیکیورٹی دینی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کے حالات نہیں ہیں۔ اگر خدا نہ
خواستہ کو ان کو کچھ ہو جائے تو وہ بھی ایک بہت دھماکے دار قسم کی خبر بنے گی جن اسٹاک چینج کریش ہو سکتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں اس میں سیکیورٹی سب کو دیں اور ان کی حفاظت کریں، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے مرضی کا فیصلہ، الیکشن آئے گا پتہ لگ جائے گا۔ میں ویسے اب بھی الیکشن کے حوالے سے یہی سمجھتا ہوں کہ الیکشن تبھی ہوگا جب انتخابی اصلاحات بھی ہو جائیں گی اور یہ حکومت جو سیٹ اپ بنا ہے یہ تھوڑا بہت کچھ ڈلیور بھی کر دے گی۔ ادروائز انتخابات میں جانے کا مطلب صرف ایک ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سچا ہے تو اے 11 جماعتیں جھوٹیاں ہیں، اس کے علاوہ مطلب اور کوئی نہیں لیا جائے گا۔ میرا یہی خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو، لیکن جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔